चौधरी निसार साहब और नवाज शरीफ साहब की जो दूरियां हुई हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि चौधरी निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब से माजरत की हो या माफ़ी मांगी हो? मेरा ख्याल है कि ये माजरत एक मुनाफिकाना चीज़ होती है। डॉन लीग क्या मामला था, इसमें आपका किरदार था? वो जो इमरान खान प्रोजेक्ट था, आप समझे कि डॉन लीग भी उसका एक हिस्सा था। डिमॉलिश करने के लिए जो हथौड़े मारे जाते थे उनमें डॉन लीग भी एक हथौड़ा था, उसमें पनामा भी एक हथौड़ा था। ये हथौड़े जो है नवाज शरीफ पर चलते रहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ को हटाना था। नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सके? बहुत से लोग जो खान साहब के साथ जुड़े हुए थे वो उनके सहूलतकार बन गए हुए थे। तो आप कह रहे हैं खान साहब के लोग नताइज पर असरअंदाज हुए हैं 2024 में? 100%। आपकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें आपने ये हसन निसार, रिशाद भट्टी, इन लोगों के बारे में कहा, मैं लफ्ज़ नहीं कह सकता, आपने कहा वो भोंकते हैं। जी जी। आप लोगों तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि इस मुल्क में कुछ सहाफ़ी, कुछ लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, आप इस सब का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? जब ISPR ने कह दिया कि ये रिजेक्टेड है जनाब, ये ट्वीट रिजेक्टेड, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? रिजेक्टेड जिन्होंने कहा वो सब रिजेक्ट हुए ना। हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, ये भी गलत बात है। क्या किया था? एक्सटेंशन फिर वज़ीर आज़म साहब ने, और वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस वक्त। तो वो जो उस वक्त का वोट का हक है, आपने इस्तेमाल किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था। क्यों सर? ये वोट को इज्जत दो का नारा जो था, ये किसकी तरफ से आया था? एक ऐसे जमाने में से हम गुजर रहे हैं और शायद ये जमाना ना आता अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मिज़ाक़ जमहूरियत उसका तर्जुमा था, उसको मज़ाक़ जमहूरियत कह के उसका मजाक न किया जाता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़र्क शो में खुश आमदीद। आज हमारे स्टूडियो में बड़े इंतज़ार के बाद सियासतदान और ऐसे सियासतदान जो मुझे अच्छे लगते हैं, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में जो भी नशेब फ़राज आए हैं सब देखे हैं। आज इनकी कहानी, इनकी ज़िंदगी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। परवेज़ साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, अब तशरीफ़ लाए नहीं है बल्कि मैं ज़बरदस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ कि मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आया हूँ। या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मैं आपको बार बार इनकार नहीं कर सका। कोशिश तो आपने की है, इनकार नहीं किया। मैंने कहा ना बार बार इनकार नहीं कर सका। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि परवेज़ रशीद कौन है तो क्या आपका क्या कहना चाहेंगे? परवेज़ रशीद नस्ल इंसानी का एक तसलसल है। इंसान का इर्तिका होता है जी, वो बंदर से इंसान की तरफ जो एक थ्योरी है, तो उसी के तसलसल में मैं भी हूँ। पता नहीं कभी ये फैसला तो आप करेंगे कि मुकम्मल इंसान बन भी सका हूँ या नहीं बन सका। नहीं, लेकिन आप जब इंसान बैठता है, तन्हा सोचता है, तो कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो जागती है कि मुझे इस तरह से याद रखा जाए या मेरी पहचान ये हो। नहीं 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 नहीं, वो होती होगी, मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसी चीज़ थी। मेरा तो बिल्कुल जो आम पाकिस्तानी जो है, हमारे पंजाब के आम लोग जो हैं, गली मोहल्ले में पैदा हुए, माँ बाप ने ज़बरदस्ती उठा के स्कूल भेजना शुरू कर दिया, आंखें मलते मलते स्कूल चले गए। दिल यही करता था कि उस्ताद साहब जो हैं उनके घर में कोई हादसा हो जाए और स्कूल में छुट्टी हो जाए। बिल्कुल ठीक। वापस आ गए, इम्तिहान आ गए, इम्तिहान और फिर नतीजे वाला दिन सबसे ज़्यादा खौफ कर देने वाला दिन होता था। नतीजे लेके जितना भी अच्छा नतीजा होता था फिर भी माँ बाप से डांट डपट होती थी। तो बस इसी तरह जिस तरह सबकी जिंदगी, ये तो हम सबकी कहानी है। सबकी कहानी, तो मेरी कहानी भी जो सबकी कहानी है वही मेरी है। कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बयान किया जा सके। आप सियासत में कब आए, कैसे आए, यानी कोई वाकया, कोई कुछ ऐसा हुआ या कोई शख्सियत ऐसी जिसको देख के आप मजबूर हुए सियासत की तरफ? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। बल्कि बड़ी मजे की आपको बात बताऊं बड़ाई साहब, कि मेरे घर के करीब एक एकेडमी थी, ठीक है, उसका नाम था बुलबुल एकेडमी, और वहाँ पे मौसीकी की क्लासेस होती थी और हम वहाँ पे खेलने जाते थे एकेडमी के ग्राउंड में। तो मौसीकी की आवाज़ कानों में पड़ी तो कमरे तक चला गया। वहाँ देखा एक उस्ताद बैठे 8-10 लोगों को तालीम दे रहे हैं, तो मैंने उस क्लास में दाखिला ले लिया। शौक था मौसीकी सीखने का, अच्छी लगती थी मौसीकी।
اور اسی دوران جب کہ میں 1-2 مہینے ابھی گیا تھا تو ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو گیا. تو اس ایجیٹیشن میں شامل ہو گئے. وہ کچھ باتیں ایسی تھیں ایجیٹیشن کی جو دل کو اچھی لگتی تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ ووٹ کا حق سب کے پاس ہونا چاہیے. تو سب کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اس زمانے میں ووٹ کا حق نہیں تھا. سب کے پاس نہیں تھا. نہیں, صرف 40,000 بی ڈی ممبرز ہوتے تھے, ان کے پاس ووٹ کا حق ہوتا تھا. وہ صدر چنتے تھے, وہ نیشنل اسمبلی بناتے تھے, وہ صوبائی اسمبلی بناتے تھے. تو بڑا اچھا لگتا ہوگا اس وقت سن کے. پھر اس میں دوسرا نعرہ یہ تھا کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہونی چاہیے, جیسے اب 18 سال ہو گئی. تو وہ بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ میں 21 کے قریب پہنچ رہا تھا. تو ووٹ لینے کے لیے گھر سے نکلا اور اس ایجیٹیشن میں شامل ہو گیا. اسی دن گرفتار ہو کے جیل چلا گیا. اچھا. تو پھر 3 مہینے کے بعد جب جیل سے واپس آیا تو ایجیٹیشن جو تھا وہ اپنے پورے جوبن پہ تھا. تو پھر واپسی نہیں ہوئی. یہی سیاست میں انٹری تھی. تو موسیقی اور ہارمونیم رہ گیا. سیکھنے موسیقی گئے تھے اور بن آپ سیاستدان گئے. دمادم مست کلندر آگے ہو گئے. تو آپ کی جو یعنی جوانی تھی اس وقت تو ایک یہ زیادہ کشمکش تھی نظریاتی سیاست کی, یا ایشیا سرخ ہے, سبز ہے, یہ نعرے اب بھی ہیں لیکن بہت کم ہے شاید. جی, اس وقت پوری دنیا تقسیم تھی. ایک کیپٹلسٹ ورلڈ تھی جسے ہم سرمایہ دار دنیا کہتے ہیں, ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ ورلڈ تھی. تو جو نوجوانوں کے نعرے اس زمانے میں تھے وہ ایسے تھے کہ جو سوشلسٹ ورلڈ کے زیادہ قریب تھے, اور انہیں ہر ایک کا دل کرتا تھا کہ اس کے ملک میں بھی ویسا ہی انقلاب آئے جیسا کہ ان ملکوں میں ہے جہاں پہ لوگوں کو زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں. اور سرمایہ دار دنیا کچھ جنگوں میں بھی مصروف تھی. امریکہ ویتنام کی جنگ میں الجھا ہوا تھا, اور ویتنام کی جنگ میں جو ظلم وہ کرتے تھے, نیپام بم پھینکتے تھے, بچے معصوم لوگوں کا قتل ہوتا تھا, اس سے نوجوانوں کے دلوں میں ایک نفرت امریکہ کے خلاف تھی. وہی نفرت امریکی نظام کے خلاف, سرمایہ داری نظام کے خلاف بھی شکل اختیار کرتی تھی. تو یہ ایک تقسیم تھی پاکستان میں بھی. پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حامی تھیں, لہذا ہم سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کی ایجنٹ ہیں. وہ ہمارے خلاف تھے, تو نظریاتی بحث چلتی رہتی تھی. تو وہ جو آپ سمجھتے تھے وہ درست تھا, یعنی اب کئی سال گزر گئے ہیں, دہائیاں گزر گئی ہیں, یا وہ غلط تھا جو آپ مذہبی جماعتوں کے بارے میں سوچتے تھے؟ مذہبی جماعتوں کا کردار کوئی پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں, جو میں ان کے کردار کی بات کروں. مذہب کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں, آج بتائیے نا پاکستان کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ اگر کوئی ایک چیز وہ بتائیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے معاشرے کو دی ہو, پاکستان کے سماج کو دی ہو, پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے انہوں نے دی ہو. یہ جس دہشت گردی سے آج ہم لہو لہان ہو رہے ہیں, یہ بھی تو مذہب کے نام پر ہی شروع کی گئی تھی نا. وہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا اس طرح سے, یعنی ہمیں ہمیشہ دبایا گیا ہے, ہمیں کبھی اقتدار اس طرح سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے کیا. وہ تو خیر لوگوں کی مرضی ہے, ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ہوتے تو ہمارے حالات مختلف ہوتے. آپ نے سب پارٹیاں دیکھی ہیں. اقتدار ضیاء الحق کے 10 سال جو تھے وہ کس کا اقتدار تھا؟ ضیاء الحق کا اقتدار نہیں تھا. وہ ان کا کون تھے؟ ان کے شورا سہولت کار کون تھے ان کے؟ اور کس نے ضیاء الحق نے کن کے نعروں کو عملی جامہ پہنایا؟ مذہبی طبقہ کس کے فلسفہ سیاست کو آگے بڑھایا؟ وہ یہی جماعتیں تھیں نا, اور یہی اس کے مشیر ہوتے تھے. چلیں اس کو وہ سمجھتے ہیں شاید انڈائریکٹ پاور ان کے پاس آئی ہو, یا وہ بعد میں ضیاء الحق کے خلاف بھی آخر میں جماعت اسلامی, تو آخر میں جماعت ضیاء الحق کی کچھ چیزوں سے انہوں نے اختلاف بھی کیا. اختلاف اس وقت شروع ہوا جب افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی. اس وقت تک تو ہیرو تھے نا ہمارے ضیاء صاحب. جی,
تو اختلاف یہ اس وقت شروع کرتے ہیں جب کسی کے جانے کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت سے لوگوں نے ایک کوئی تاثر بھی لیا کہ شاید آپ مدارس پہ بھی آپ کی کوئی تنقید ہے، یا مذہب سے تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ شاید دوسرے نظریات کی طرف ہے، اس لیے آپ نہیں، مدارس پر تنقید نہیں ہے، مدارس کے نصاب کے اوپر میرا اختلاف ہے۔ مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں کو فرقوں میں بانٹتا ہے۔ ہمیں تو اب تعلیم ایسی چاہیے کہ جو انسانوں کو قریب کر دے، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا دے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہ سکھائے۔ آپ یہ جتنی کتب ہیں، جتنے ان کے واعظ ہیں، بلکہ اب یوٹیوب پر چلے جائیں، جی، ایک دوسرے کے بارے میں جو فتوے ان کے ہاں سے نکلتے ہیں، وہ تو بڑے افسوسناک بھی ہے یہ معاملہ۔ یہ سب کسی نہ کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہے نا جی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تعلیم جو لوگوں کو مزید علیحدہ کر رہی ہے، لڑا رہی ہے، تقسیم کر رہی ہے، نفرت پھیلا رہی ہے، یا وہ تعلیم جو انتہا پسندی دیتی ہے اور اس ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں، اور اس انتہا پسندی کے نتیجے میں دہشت گردی وجود میں آتی ہے، اس تعلیم سے اختلاف کیا نا جی۔ اور دیکھیں پھر وہ خود اس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں قربان نہیں۔ لیکن پھر یہ پرویز صاحب، یہ ہمارے سیاستدان، ہمارے دوست، آپ یہ کر کیوں نہیں سکے پھر؟ یعنی نصاب تو آج تک وہی موجود ہے جو موجود تھا پہلے بھی، اتنے سالوں میں کیا تبدیلی آئی اس؟ تو اگر جب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کر کیوں نہیں سکے؟ یعنی اگر یہ غلط تھا تو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اگر کر لیا ہوتا تو پھر میرا اختلاف ہی نہ ہوتا نا۔ اختلاف اس لیے ہے کہ ہم کر نہیں سکے نا، نہیں کر سکے۔ اور ہوگا کبھی؟ کوشش تو کرنی چاہیے، اور ہوگا، اس لیے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے دور کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ذہنوں کو ان نفرتوں سے، ان تقسیم سے، اسے دور کر کے ان کے ذہنوں کو روشن کرنا ہوگا۔ وہ تعلیم حاصل کریں، اس لیے نہیں کہ اس تعلیم کے نتیجے میں وہ کیسے دوسرے کو کافر قرار دے سکتے ہیں اور کیسے کسی کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ ان کی تعلیم ایسی ہو کہ وہ لوگوں کو زندگی کیسے دے سکتے ہیں، امن کیسے دے سکتے ہیں، بھائی چارہ کیسے دے سکتے ہیں، محبت کیسے دے سکتے ہیں، دوریاں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو اس اختلاف کا جو اختلاف ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پھر آپ نے نتائج بھی بھگتے؟ میرا دیکھو، کسی بھی فرد کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ ہر عہد کی اپنی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، ہر عہد کی اپنی راحتیں بھی ہوتی ہیں، اور جس عہد کی جو تکلیفیں ہیں وہ کوئی ایک فرد نہیں بھگتتا، وہ اس عہد کے بہت سے لوگ بھگتتے ہیں، اور اس عہد کی جو راحتیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی ایک فردی کے حصے میں نہیں آتی، بہت سے لوگوں کے حصے میں وہ راحتیں آتی ہیں۔ تو جو میرے عہد کی تکلیفیں تھیں وہ بہت سے لوگوں نے بھگتی ہوں گی۔ چلیں یہ تو بتا دیں کہ جو انڈیویجولی اب میں پوچھتا ہوں کہ مشرف دور میں آپ کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا، اور پھر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا تشدد ہوا کہ حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑے خون آلود تھے، یہ سب کچھ۔ تو اس پہ گفتگو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن لوگوں کو پتہ، کچھ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ چلے گا، بہت سے لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بھائی اب آپ یعنی شاہد، بلکہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اگر خود بتائے گا تو بہت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ نہیں، ظلم کو بیان کرنا جو ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے ہونے والے مظالم جو ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے ظلم کا ڈھنڈورا پیٹنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ آئندہ جو ظلم ہونے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، ان مظالم کو روکا جائے، اور جو
میرے عہد میں ہوا لوگوں کے ساتھ وہ میرے سے آنے والے بچوں کے ساتھ نہ ہو، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی کہانیاں بیان کرتا رہوں۔ تصدیق یا تردید تو کر دیں کہ ایسا کچھ ہوا، یعنی یہ جو ہم نے لوگوں سے سنا یہ ایسا ہی تھا جو آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ تو میں نے اس کی تردید تو کبھی بھی نہیں کی۔ تصدیق کرتے ہیں آپ اس کی؟ میں نے تردید کبھی نہیں کی۔ ٹھیک۔ اور اب چونکہ یہ ہوا ہے نا کہ بھائی پرویز صاحب کے اوپر اتنا یہ سب سارا معاملہ ہوا اور آپ کی فیملی کو بطور خاص یہ سب کچھ دکھایا بھی گیا، تو اب اس بات کو چھیڑ کے میں دوبارہ فیملی کو تکلیف دوں؟ ٹھیک ہے، ذرا آپ کی بالکل وہ آپ کا حق ہے۔ اور اچھا چلیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ شاید آج کے کچھ لوگوں کے اوپر ہو رہا ہو، مختلف انداز سے ہو رہا ہو، آپ کو لگتا ہے یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے؟ آج بھی دنیا کی کوئی سوسائٹی، آج بھی دنیا کی کوئی سوسائٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے ناانصافی کو مکمل ختم کر لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں امریکہ جو ہے وہ آزادی کا اور فرد کی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار تھا۔ جی۔ مجھے کل ایک دوست اور اس کے بچے ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ان سب کو نوٹسز ملے ہیں کہ تم امریکہ چھوڑ کے واپس جاؤ کیونکہ تم نے غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ تو ساری دنیا میں یہ شکایت تو موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یہ شکایت موجود ہے۔ نواز شریف صاحب مشرف صاحب سے معاملہ طے کر کے ملک چھوڑ کے گئے تھے یا ان کو جبرن یہاں سے نکال دیا گیا تھا؟ ایک قیدی جو ہے وہ ایک مارشل لا ڈکٹیٹر سے کیسے معاملات طے کر سکتا ہے؟ معاملات تو دو برابر کے لوگوں کے درمیان طے ہوتے ہیں نا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے تو جو تعلق والے تھے، جو رابطے پیچھے کیے تھے، عالمی رہنما تھے، یعنی وہ نواز شریف ایک عام آدمی تو نہیں تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے چند لمحوں پہلے۔ آپ نے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ نواز شریف نے مشرف کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے؟ جی، معاملات۔ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قیدی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک قیدی تھے، وہ معاملات کیسے طے کر سکتے؟ وہ کیسے طے کر سکتے تھے؟ چلیں تو پھر ہم اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی جو مشرف کے دل میں آیا اس نے کیا۔ مشرف ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مشرف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جیل میں پڑے ہوئے قیدی کا بوجھ برداشت کر سکے، لہذا مشرف نے اپنے بین الاقوامی رابطوں کے ذریعے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب سے ہمدردی رکھتے تھے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ میری جان چھڑاؤ۔ ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب جانا نہیں چاہتے تھے کسی بھی صورت یہاں سے، یعنی اس تکلیف میں، اس قید میں یہیں پہ رہنا چاہتے تھے پاکستان میں؟ یہ دیکھیے، یہ ایشو نہیں ہوتا۔ جی، آپ بہت سے کام دنیا میں آپ صرف آپ اس لیے کریں، اور جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جب تکلیف میں بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کے قومی مفاد کو نظر انداز نہیں کرتا کبھی۔ اب جب ایک قومی مفاد سوچتا ہے شخص، جی، اور اسے دنیا کے ایسے ملکوں کی جانب سے دعوت ملتی ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ مستقبل میں میرے ملک کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اپنی ذات کی نفی کرے گا وہ بندہ، اور وہ کہے گا کہ مجھے انکار نہیں کرنا کہ میں ان ملکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس لیے ناراض نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے دم قدم سے پاکستان کو بہت سی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ چلے اب جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کا اصرار تھا اور میاں صاحب نے اپنے آپ کی نفی کر کے ان کی وہ بات مان کے اور اینڈ سولوشن کی طرف آئے۔ جی، وہ کیونکہ ایک بڑے سیاستدان ہیں، وہ ان کی نظر آنے والی سیاست پہ رہتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے لفظ میں نے دعوت استعمال کی ہے، میں نے اصرار لفظ استعمال نہیں ٹھیک ہے، ان کی دعوت پہ دعوت۔ اب جب ایک ایسا ملک جو پاکستان کا ہمدرد ہے، جو پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کی پیٹرول کی ضرورتیں وہ ملک پوری کر رہا ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں،
اس ملک کی جانب سے اگر کوئی دعوت ہوگی تو ایک محب وطن سیاستدان خواہ کتنی بھی تکلیف میں گزر رہا ہو، وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا. وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے مہربان ملک کو راضی رکھوں تاکہ کل کو پھر مجھے اسی مہربان ملک کی طرف دیکھنا پڑ سکتا ہے. یہ پرویز صاحب جتنی کلیئرٹی آپ کے پاس ہے اس سارے معاملے پہ اور جس طرح سے آپ اسے بیان کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کیوں شکوہ کرتے تھے کہ نواز شریف ہمیں چھوڑ کے چلے گئے جناب، خود چلے گئے ہیں یہ لوگ باہر اور ہمیں یہاں پہ یہ پھنسا گئے ہیں، اب مشرف کے ظلم کو ہم دیکھیں، چیزوں کو ہم دیکھیں. یہ شکوے بھی تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے نون لیگ کے لیڈر کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ صرف ایک دو ہوں گے جنہوں نے شکوے کیے ہوں گے. اکثریت جو تھی وہ تو ڈٹ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جنہوں نے علیحدہ ہونا تھا انہیں علیحدہ ہونے کے لیے بہانے چاہیے تھے. تو پھر بہانہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گناہ کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا دیں. اور جو پھر یہ پروپیگنڈا آپ کے نون کے خلاف مشرف صاحب یا ان کے ساتھی اور لوگ کرتے تھے کہ بھائی یہ گئے ہیں اس طرح سے، یعنی آپ گئے دعوت پہ تھے، ملک کا سوچ کے گئے تھے، قومی مفاد میں گئے تھے، اور پھر اس کو اس طرح سے استعمال بھی کیا گیا اور یہ بڑے عرصے تک یہ بات چلتی رہی. تو مشرف کیا کہتا؟ مشرف کیا آپ کو یہ آگے بتاتا ہے کہ میں قیدی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا؟ اس وقت پھر وہاں سے کھل کے بات اس وقت بھی یہ ہوتی رہی، میاں صاحب نے کھل کے یہ بات کی کہ بھائی ہم، میں نے آپ سے بتایا اس میں مسئلہ تھی. میاں صاحب ایک بہت ہی سلجھے ہوئے ذہن کے قومی مفاد کو پیش نظر رکھنے والے سیاستدان ہیں. وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو اپنے وقت پہ اس بات کو کہتے ہیں. میاں صاحب نے وقت پہ ہی اپنے، آپ دیکھیے پھر 2006 میں ہوا نا چارٹر آف ڈیموکریسی، جی وہ بھی ان کے جلاوطنی کے زمانے میں ہی ہوا نا. اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک دن میں بننے والی دستاویز تو نہیں تھی نا. اس کے لیے 2.5-3 سال تک نیگوسیشنز ہوتی رہی ان کی اور محترمہ کی. پہلے تو ان کی اور محترمہ کی ملاقات ہی ایک قدم تھا، بڑا قدم تھا. اور وہ ملاقات بھی ایک دن میں تو نہیں ہوئی ہوگی، اس کو بھی کچھ عرصہ لگا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے اس کے لیے کاوش کی ہوگی. میاں صاحب کی طرف سے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بے نظیر صاحبہ کی طرف سے لوگ ہوں گے. سعودی عرب میں وہ ملاقات ہوئی اور پھر اس ملاقات کے نتیجے میں دوبارہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے، جس نے پاکستان میں ایک پارلیمنٹ کی عمر کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا. دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کوئی ایک پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری نہ کی ہو. بالکل ٹھیک. اور یہ اور وزیر اعظم ہٹائے جاتے رہے لیکن پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی رہی. اور یہ بڑا قدم تھا. تو یہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ سارے کام اسی زمانے میں کیے نا جی. پرویز صاحب یہ ڈان لیگز کیا معاملہ تھا؟ اس میں آپ کا کردار تھا یا آپ کو بس قربانی دینی پڑی؟ یہ کیا تھا معاملہ؟ آج تو لوگوں کو یہ سمجھا دیں پہلے. وہ جو ڈان لیگز کے جو چیمپئن تھے باجوہ صاحب، ان کے انٹرویوز موجود ہیں اب کہ ڈان لیگ تو کچھ بھی نہیں تھی. تو اس زمانے میں وہ بہانہ تھا کیونکہ نواز شریف کو ہٹانا تھا. تو ڈان لیگ سے بہانہ تھا، نواز شریف ایک بہانہ تھا. ڈان لیگ صرف ایک بہانہ تھا لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے، اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے نوجوان جو ہیں ان کو غصہ دلانے کے لیے. وہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا، آپ سمجھیں کہ ڈان لیگ بھی اس کا ایک حصہ تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سیاستدانوں کو برا ثابت کرنا ہے، عمران خان کو اچھا ثابت کرنا ہے، اس کو لے کے آنا ہے. تو وہ جو ڈیمالش کرنا تھا نواز شریف کے کردار کو. دیکھیں نا، نواز شریف کا کردار جو ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی کے کردار کے طور پر پاکستان کے لوگوں میں جانے جاتے تھے. انہوں نے پاکستان کی ترقی کے ہر اینٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو نواز شریف کا نقش نظر آتا ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے دفاع کو جس طرح ناقابل تسخیر بنایا تھا، وہ ایک بہت بڑا کام تھا. اب اتنی قداور شخصیت جس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز بڑے مضبوط ہوں، جس کے نیشنلسٹ
کرائیڈینشلس بڑے مضبوط ہوں، جس کے ترقی اور تعمیر کے کرائیڈینشلس بڑے مضبوط ہوں، اس کو اب ڈیمالش کرنا ہے. تو اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے جو ہتھوڑے مارے جاتے تھے ان میں ڈان لیگ بھی ایک ہتھوڑا تھا، اس میں پاناما بھی ایک ہتھوڑا تھا، ہاں، اس میں پاکستان سے سعودی عرب چلے جانے کو بھی گمراہ کن لفظوں میں پیش کرنا، یہ بھی ایک ہتھوڑا تھا. جو آج تک یہ ہتھوڑے جو ہیں نواز شریف پر کسی نہ کسی طرف سے چلتے رہتے ہیں نا، کہ اس کو ڈیمالش کیا جائے. تو ڈان لیگس ڈیمالش کرنے کا ایک ہتھوڑا تھا. نہیں تو اس میں پھر جو قربانی دینی پڑی، جو لوگوں کو جن کو استعفے دینے پڑے، جن کو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کا مجھ سے استعفیٰ نہیں تھا، مجھے تو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا. اس سے بھی زیادہ وہ ایک تذلیل والی چیز تھی جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا. لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ جو آج مجھے ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ جلد آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر خود ڈی نوٹیفائی ہوں گے، اور پھر وہ سارے ڈی نوٹیفائی ہوئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا. تو اس وقت آپ نے شکوہ نہیں کیا؟ یعنی حکومت تو اپنی تھی، تو آپ کو پتا تھا کہ یہ نواز شریف مجھے ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے؟ نہیں، تو شکوہ تو میرا بنتا بھی نہیں تھا. شکوہ میں کیوں کرتا؟ اس لیے کہ یہ کھیل جن کی طرف سے کھیلا جا رہا تھا، انہوں نے خود اعتراف باجوہ صاحب نے کیا کہ یہ، اور پھر اس کا یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک بھی نہیں تھا. یہ بھی کہا ہم نے آج تک بھی باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ سڑکوں پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں. جب ISPR نے کہہ دیا کہ یہ ریجیکٹڈ ہے جناب، یہ ٹویٹ ریجیکٹڈ، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ یعنی ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں پہ کتنی عجیب بات ہوئی ہوگی اس وقت. میں سوچتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. تو وہ ریجیکٹڈ جنہوں نے کہا وہ سب ریجیکٹ ہوئے نا. نہیں وہ تو ہوئے بعد میں چل کے، لیکن اس وقت موقع پہ، یعنی یہ تو اب تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب کو یہ فیس کرنا پڑ رہا تھا، تو اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ یا مشیر ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ چلیں آپ اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں یا جانے دیں، یا کیا ہو کیا رہا تھا؟ اگر آپ کریکٹر نہ بھی بتائیں، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ پاکستان کی ایک بہرحال یہ ہسٹری ہے لوگوں کے سامنے. دیکھیے، ایک تو نواز شریف جو ہے بہت ہی حوصلے سے اور برداشت سے کرائسس کو گزارتے ہیں. ٹھیک، میں نے کسی بحران میں انہیں غصے میں نہیں دیکھا، میں نے انہیں کسی بحران میں پریشان نہیں دیکھا، اور کسی بحران میں میں نے انہیں کسی جلد بازی میں نہیں دیکھا. وہ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور دوستوں سے، ساتھیوں سے، سب سے مشورہ بھی کرتے ہیں. البتہ یہ پیغام ان کی طرف سے بھجوا دیا گیا تھا کہ آپ اس کو ریجیکٹڈ کو آپ واپس لیں گے، کیونکہ میکسیمم جو آپ کی خواہش تھی اس سے بھی زیادہ قربانی میں اپنے دوستوں کی دے چکا ہوں. اب اگر اس قربانی کے بعد بھی آپ اس کھیل کو اسی طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہوگا. یہ پیغام فوراً چلا گیا. یہ بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ باجوہ صاحب کو بات بتا دی گئی تھی، اور باجوہ صاحب نے پھر 1 منٹ نہیں لگایا اور وہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے، اور اپنا کیا وہ ٹویٹ خود اسے واپس کیا. چودھری نثار علی خان سے آپ کا کوئی اختلاف ہے؟ ویسے میں نے آپ سے انٹرویو کیا کچھ سال پہلے، پتہ نہیں اب آپ کی رائے بدلی ہے یا سیم ہے. تو میں نے کہا جاوید ہاشمی اور چودھری نثار علی خان، میں نے کوئی سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہیرے کا پتھر سے کیا موازنہ. پتہ نہیں اب آپ کی، میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ کی رائے سامنے آئے. آپ نے ان دونوں شخصیات کے اوپر، اب مجھے نہیں پتا ہیرا کسے کہا تھا اور پتھر کسے کہا تھا. میں نے تو ہیرا جاوید ہاشمی صاحب کو کہا تھا. آج بھی آپ انہی الفاظ پہ قائم ہیں؟
اب تو چل کے گلی میں کسی سے، تاکہ نثار صاحب جس گلی میں رہتے ہوں گے اس گلی میں بھی چل کے آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پرویز نے ٹھیک کیا سی. تو اس وقت ڈان لیکس میں چودھری نثار صاحب نے بھی کردار ادا کیا تھا، یعنی آپ کے خلاف یہ کوئی ماحول بنایا تھا؟ یہ تو پھر میں اب اگر اس تفصیل میں جاؤں گا نا تو یہ لگے گا کہ میں اپنی ذاتی کوئی رنجش ہے جس کی بنیاد پر ان کو پتھر کہہ رہا ہوں. آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کتاب بھی لکھیں گے ضرور، کیوں نہیں لکھیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرویو میں تو ہمیں بتا کے نہیں جا رہے کئی چیزیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی رنجش لوگ سمجھیں گے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے بالا تر میں کتاب میں بھی اس طرح کی ذاتی رنجشیں نہیں لکھوں گا کبھی. ذاتی رنجش نہیں، لیکن کردار تو سمجھنا چاہیے. میری ذاتی رنجش نہیں ہے، وہ سمجھتے ہوں شاید. ہاں، وہ یا لوگ سمجھیں گے کہ کوئی ذاتی رنجش بیان کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم واقعات کو دیکھتے ہیں، کس نے کیا کیا ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم واقعات کو دیکھتے. ٹھیک ہے. ہم دو فریق تھے. نثار صاحب نمائندہ تھے ان کے جو میرے پر الزام لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف میں تھا جو اس الزام کا مقابلہ کر رہا تھا. میں نے نثار صاحب کو پیشکش کی کہ میری وجہ سے حکومت کی دشواریاں اگر ختم ہوتی ہیں تو میں 1 منٹ میں آپ کو اپنا استعفیٰ لکھ کے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ حکومت کے لیے دشواری نہ رہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے پرویز صاحب، وہ میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، بس ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے اتنی بڑی بات مجھے کہہ دی ہے. تو میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے بڑا وقت لگے گا یہ بات سننے میں، آپ نے تو 1 منٹ میں یہ بات کہہ دی. وہ بہت خوش ہوئے یہ بات سن کے. تو میں چلا گیا مزے سے اپنے کمرے میں اور میں نے ٹیلی ویژن آن کیا تو بجائے اس کے کہ وہاں سے میرے استعفے کی خبر نشر ہوتی، مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کی خبر نشر ہو رہی تھی. تو اس سے آپ ان کے کردار کا بھی آپ کو دکھ ہوا نا کہ یار میں ابھی پیشکش کر کے آ رہا ہوں. مجھے کوئی دکھ نہیں. اچھا، دکھ نہیں ہوا؟ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ دکھ ان باتوں، کسی بات پر بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے. صرف آپ نے پوچھا کہ ان کا کردار کیا تھا اور میرا کردار کیا تھا. آپ نے کہا جی کہ سیاست میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کب سچ بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے. تو آج کی جو سیاست ہے یہ کس اصول پہ چل رہی ہے آپ کے خیال میں؟ آج کی سیاست کیا ہے؟ ہمیں 2 چیزوں کا تحفظ کرنا ہے، پاکستان کا جی اور جمہوریت کا. ان دونوں چیزوں کے تحفظ کے لیے ایک کنسنسس جو ہے وہ پاکستان کے حکمران گروہوں میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اداروں میں نظر آتا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. اور جمہوریت کے بھی خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کی. جمہوری نظام کو قائم رکھنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. یہ آج کی سیاست ہے. جو لوگ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے پاکستان کو، اور جو جمہوریت پر حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے. اور جمہوریت پر جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت مشکل نہیں. ہر وہ شخص جو جمہوری عمل کا حصہ بننے کو تیار نہ ہو اور 1.5 اینٹ کی اپنی علیحدہ مسجد بنائے، خواہ کتنا ہی مقدس پرچم اس نے بلند کیا ہو، وہ جمہوریت کے خلاف ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پہلا اس وقت چیلنج یہ ہے ہمارا. جی ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے پاکستان میں قائم ہے یہ مکمل خود مختار ہے یا یہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہی ہے؟ پاکستان میں آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آئی جس میں یہ سمجھوں
کہ آئین میں جو وزیر اعظم کا کردار ہے اس میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہے، جو پارلیمنٹ کا کردار ہے اس میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عملی طور پر جو جن حالات اور واقعات میں سے ہم گزر رہے ہیں اس نے ہمارے کردار کو تھوڑا محدود کی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے جو ادارے ہیں دوسرے ان کی باتوں پر توجہ دینے کی۔ تو ایک ایسے زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور شاید یہ زمانہ نہ آتا اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کو، میثاق جمہوریت اس کا ترجمہ تھا، اس کو مذاق جمہوریت کہہ کے اس کا مذاق نہ کیا جاتا۔ اگر نئی ابھرنے والی جو سیاسی جماعت تھی، اپنے آپ کو جو سیاسی جماعت کہتی ہے، وہ اگر پرانی سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں بیٹھتی اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی، تو وہ سوال پھر اور وہ خدشہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا وہ شاید پیدا نہ ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کا کردار جو محدود ہوا ہے، اس میں یہ جو وزن ہے آپ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں 100%۔ اس کے علاوہ اور کس پہ ہے؟ دیکھیں نا، پارلیمنٹ کو چوروں اور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ کس نے کہا ہے؟ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے تو نہیں کہا گیا نا۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ تو خود اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ وہ تو بھی 2 ہفتے پہلے آ کے پارلیمنٹ میں بریفنگ دے رہے تھے اور سن رہے تھے پارلیمنٹیرین کی باتیں، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں نے گلے سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر سڑکوں پر لے آؤں گا، میں نے جوتے ماروں گا، میں ان کو آگ لگا دوں گا، میں ان کا، اور وہ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے ہمیشہ دھرنا بھی لگاتے ہیں۔ جب بھی ان کی جماعت کو موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں ڈی چوک جانا ہے، ہم نے ڈی چوک پارلیمنٹ ہے، ڈی چوک پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ پہ کون حملہ آور ہو رہا ہے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ پہ حملہ آور نہیں ہو رہی ہے جیسے ماضی کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں شکایتیں تھیں۔ اس وقت ایک سیاسی گروہ ہے جو پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوتا ہے، پارلیمانی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے، پارلیمانی سیاسی جماعتوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کمزور کیا ہے پارلیمنٹ کو، کسی نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے، تو اس کی وجہ تو یہ لوگ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پاکستان میں عدالتیں کمزور ہوئی ہیں یا طاقتور ہوئی ہیں؟ عدالتیں متنازعہ ہو چکی تھیں، اب وہ غیر متنازعہ ہوئی اس ترمیم کے بعد۔ ترمیم کے بعد اس لیے کہ عدالتوں میں یہ ایک جو لیگل ہماری کمیونٹی ہے، بارز جو ہے ہماری، ان کی طرف سے یہ شکایت آتی تھی سامنے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سارا کا سارا ایک پلڑے کے پاس چلا گیا، اور وہ اپنی مرضی کے جج لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ گڈ ٹو سی یو والے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ ٹکٹیں جو بیچتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کی ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں، وہ بھی سامنے آتے ہیں، اور کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے بھی سامنے آتے ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم تو نے کس چیز کو ختم کی ہے؟ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو جو زبردستی نافذ کیا گیا تھا افتخار چودھری صاحب کی طرف سے، اور اب وہاں پہ جج حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بار کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سب مل کے اب ججوں کی تقرری کرتے ہیں۔ تو عدلیہ مضبوط، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو غیر متنازعہ ہو گئی، غیر متنازعہ ہوئی یا تنازعہ کم ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سینٹ کے کاغذات مسترد ہوئے تھے جی، اور میرے خیال وہ معاملہ تھا واجبات ادائیگی کا، جی تو کیا ہوا سر؟ نہیں دے سکے تھے آپ، واجبات ادا نہیں کر پائے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو پھر ابھی تو وہی کاغذات جو تھے ابھی منظور بھی ہو گئے۔ واجبات ادائیگی کے بعد ہوئے ہیں یا اس کے بغیر ہی؟ وہ
سر کھل کے بتائیں سر کتنے ہزار تھے اور آپ نے اتنے ہزار کیوں نہیں دیے سر آپ؟ ہم عدالت میں کھڑے تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے اس وقت، یہ وزیر نہیں تھے، میرے وکیل تھے، اور ہم نے جج صاحب سے کہا کہ جو ہمارے ذمہ رقم کہی جا رہی ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، ہم دینے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پنجاب ہاؤس کے نمائندے بھی کھڑے تھے، تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ رقم دینے آئے تھے؟ تو اس نے کہا جی یہ آئے ضرور تھے لیکن میں دفتر میں نہیں تھا کیونکہ میں بیمار تھا۔ یہ ایک دن پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک دن پہلے وہ بیمار ہے اور وہ دفتر میں نہیں ہے، اور دوسرے دن وہ اسلام آباد سے لاہور آ کے جج صاحب کی عدالت میں کھڑا تھا۔ تو جج صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے کہ پھر آپ ابھی وہ وصول کریں اور مجھے کہتے جی انہیں دیں اور آپ چل کے کاغذات جمع کروائیں۔ جج صاحب نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ تم نے واجبات وصول کیوں نہیں کیے، جو تم کلیم کر رہے ہو وہ تم نے وصول کیوں نہیں کیے، اور اب تم کھڑے ہو اب لے لو، انہوں نے میرے کاغذات مسترد کر دیے۔ پھر وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہیں سے ہو رہا ہے جہاں سے ڈان لیگ کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا۔ یعنی وہ آپ کو ابھی بھی باہر ہی رکھنا چاہتے تھے؟ جی اس وقت تو فیض صاحب تھے نا، ان کا فیض تو جاری تھا۔ تو کتنے ہزار تھے سر؟ وہ رقم تو بتا دیں جو دینے تھے آپ نے۔ مانوی کافی رقم بنائی ہوئی تھی انہوں نے، مجھے ہزاروں میں تھی البتہ، کافی بنائی ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے جبکہ پارٹی کہہ رہی تھی، اشتہارات کہہ رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ بلکہ ہم نے شہباز صاحب سے انٹرویو کیا غالباً 6 فروری کو، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے۔ ہم سب کی خواہش تو یہی تھی۔ ہوا کیا پھر؟ ہم سب کی خواہش یہ تھی، انتخابی نتائج ایسے تھے کہ وہ یہ مناسب سمجھتے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کولیشن کو لے کے چل سکیں گے، یعنی آپ کے کولیشن کے مسائل جو ہیں آپ کے ہاں یہ تھا کہ اگر اچھی میجورٹی آپ کے پاس آتی، اچھی سیٹس آتی، تو اس وقت پھر اس صورت میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے، اور نواز شریف صاحب امید بھی یہی کر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انتخابی نتائج آئے، کیونکہ دوسری صورتحال تو بھی آئی نہیں نا، اگر وہ آتی تو پھر ہم پارٹی کیا فیصلہ کرتی، میاں صاحب کا فیصلہ کیا ہوتا وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں کولیشن بننی تھی، اور کولیشن میں ہم سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم 1.5-2 سال ایک تجربہ تھا جو شہباز شریف صاحب نے بہت کامیابی سے کیا تھا، تو ایک شخص جس کے پاس وہ تجربہ ہے اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، تو اسی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دن رات کو نواز شریف صاحب تقریر کرنے والے تھے، پھر انتظامات ہوئے، پھر تقریر نہیں ہو سکی، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ انتخابی نتائج اس کے برعکس آئے، جو وہ سوچ رہے تھے شاید یہی وجہ کہ پھر تقریر نہیں کی اور وہ پھر وہاں سے چلے گئے، ایسا ہوا؟ دیکھیے جو 2024 کے بھی انتخابی نتائج ہیں نا جی، ان کے بارے میں حقیقتیں جو ہیں شاید ہمیں 5-10 سال کے بعد معلوم ہو۔ آج میرے پاس یا آپ کے پاس سنی سنائی باتیں ہو سکتی ہیں، سنی سنائی باتیں تو بہت ہیں، لیکن اصل حقائق کیا ہیں؟ اس لیے کہ ہم آج تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جو مختلف اداروں میں موجود تھے وہ ان کے سہولت کار بن گئے ہوئے تھے، اور ان انتخاب میں بھی انہوں نے اپنا پورا اثر رسوخ جو تھا، اب جو لوگ 5-5 سال 10-10 سال سے اہم عہدوں پر رہتے ہیں ان کا ایک بڑا اثر رسوخ ہمارے معاشرے میں بن جاتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے لوگ نتائج پہ اثر انداز ہوئے ہیں 2024 میں؟ 2024 میں 100% بہت سے لوگ جو مختلف جگہوں پر تعینات تھے اور جو جڑے ہوئے تھے ان سہولت کاروں کے ساتھ جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، وہ ان انتخاب پہ بہت اثر انداز ہوئے۔ ایسا جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی پوری پارٹی میں جب 47-45 کی بات ہوتی ہے تو یہ نقطہ نظر نہیں آتا کہیں سے بھی جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ میں تو جو اپنی بات ہے وہ آپ کو بتاؤں گا نا، جو میری
سمجھ ہے، جو میں جس طریقے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بغیر کسی دلیل کے تو یہ بات نہیں کہہ رہا. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ مجبور کس نے کیا تھا؟ نون لیگ اور نواز شریف صاحب مانے کیسے تھے؟ نہیں، ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں تھی دی، یہ بھی غلط بات ہے. کیا کیا تھا سر؟ ہم نے نہیں، دیکھیں نا، آپ کا سوال ہی ٹھیک نہیں. چلے سر میں سوال ٹھیک کرتا ہوں آپ کے جواب کی. ایک قانون بنا تھا جی، اور قانون بننا چاہیے تھا کیونکہ قانون نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ قانون بنا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت. اس قانون کے تحت ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. ایکسٹینشن پھر وزیر اعظم صاحب نے دی، اور وزیر اعظم عمران خان تھے اس وقت. تو تکنیکی طور پر وہ قانون سازی میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا، جی، اور وہ قانون بن گیا. اب وہ قانون اچھا ہے، وہ قانون اچھا نہیں ہے، اس بحث میں جائے بغیر وہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور وہ قانون بن گیا. اور اس قانون کے تحت وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن دے. تو وزیر اعظم صاحب نے شہباز شریف صاحب سے تو نہیں پوچھا ہوگا نا، نہ بلاول بھٹو سے یا آصف زرداری صاحب سے پوچھا ہوگا، کیونکہ وہ تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو تکنیکی طور پر یہ ایکسٹینشن بھی انہوں نے خود ہی دی تھی. تو وہ جو اس وقت کا ووٹ کا حق ہے آپ نے استعمال کیا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا تھا. کیوں سر؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھ لوں کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ قانون بنایا جا رہا تھا، وہ ان کی باجوہ صاحب کی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا. تو میں تو ان کی ذاتی خواہش پورا کرنے میں پابند نہیں تھا. تو جال تو پھر باجوہ صاحب کا بچھایا ہوا تھا نا، کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ تک. وہ خواہش انہی کی تھی، اور جس کو آپ جال کہہ رہے ہیں میں خواہش کہہ دیتا ہوں. چلے خواہش ہی کہہ لیں، خواہشات کا جال بھی بعض دفعہ بندے کو پھنسا دیتا ہے. تو خواہش ان کی تھی جس پہ پھر کورٹ، سپریم کورٹ بھی آئی، پارلیمان سے بھی لوگوں نے خواہشات پوری کی. خواہش تو ان کی پوری ہوئی نا. تو چلے ایک بندہ تھا نا جس نے خواہش کو نہیں پوری یہ خواہش ان کی نہیں پوری. اور آپ نے میاں صاحب تک بات پہنچائی بھی کہ سر یہ ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے، میں تو ووٹ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ کوئی بات بھی ہوئی اس وقت آپ نے کی، یا بس ووٹ نہیں دیا اور بس چپ کر کے بیٹھ گئے؟ میں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں تھا کیا. ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ تہیہ تھا کہ میں ووٹ نہیں کروں گا. اور اس پہ شکوہ بھی نہیں آیا پارٹی کی طرف سے کہ بھائی آپ نے ووٹ نہیں کیا؟ شاید خاقان صاحب نے شکوہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا ایک انٹرویو میں کہ اسے پارٹی سے نکال دینا چاہیے اس حرکت کے اوپر. جی، یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس زمانے میں اے آر وائی کا شاید کوئی انٹرویو تھا کہ انہوں نے پارٹی کی جناب بات نہیں مانی، اس لیے ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے. انہوں نے ووٹ نہیں کیا اس لیے ان کو پارٹی سے نکال. میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، کہیں اور سے آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی؟ شاید خاقان صاحب کی طرف سے آئی تھی، میں نے آپ کو شاید خاقان نواسی صاحب سے. بڑا آج کے حالات میں یہ سن کے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ خاقان نواسی صاحب نے یہ فرمائش یا مطالبہ کیا ہو. یہ ان کا انٹرویو موجود ہے، اور میں بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہوں، بڑی بات ہے. اگر انہوں نے یہ مطالبہ نہ کیا ہو تو وہ اس کی تردید کر سکتے. ٹھیک. چودھری نثار صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو دوریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ ختم کرنے کی کوشش، یا چودھری نثار صاحب نے نواز شریف صاحب سے معذرت کی ہو یا معافی مانگی ہو کہ میرے سے غلط ہو گیا؟ کیونکہ اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے، بہت سے معاملات جہاں سے شروع ہو گیا تھا کام. کبھی ایسا وہ موقع آیا کہ چودھری نثار صاحب نے کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا ہو کہ جی؟ یہ تو چودھری صاحب خود بتائیں گے نا آپ کو. نہیں، لیکن آپ کو پارٹی تک تو بات تو پہنچتی ہے. یہ چودھری صاحب خود بتائیں گے. جنرل مشرف نے آپ سے یا نواز شریف سے آپ لوگوں سے معافی مانگی؟ جنرل مشرف صاحب کا مجھے تو علم نہیں ہے، کیونکہ میرا تو ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا کبھی. لیکن وہ جس انٹرویو کے شروع میں جس واقعات کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس کے بعد ان کے ادارے سے تعلق رکھنے والے 2 صاحب میرے پاس آئے کوٹ لکھپت جیل. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس کا افسوس ہے.
تو وہ بات کچھ زیادہ کرنا چاہتے تھے، میں نے انہیں یہیں روک دیا. افسوس پہ. جی ٹھیک ہے کہ آپ اس بات کا ذکر نہ کریں، آپ جس کام کے لیے آئیں وہ بات مجھ سے کریں. اور اسی طریقے سے پھر جو ہمارے 2 بڑے ادارے ہیں، ایک سربراہ جو تھے انہوں نے بھی ایک ملاقات میں مجھ سے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے مشرف صاحب کو اس پر بہت افسوس ہے. تو ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں کوئی بات، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہ آپ سے کرنا ہے اور نہ کسی ہمدردی کی مجھے ضرورت ہے. کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ آپ بھی اس طرح کی غلطی نہ کریں. ٹھیک. تو آپ کافی رحم دل انسان ہیں. اس طرح کے مواقع پہ تو آپ اگلے بندے کو معذرت بھی نہیں کرنے دیتے. میرا خیال ہے کہ یہ معذرت ایک منافقانہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو معذرت ہوتی ہے یہ ایک منافقانہ چیز ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اپنی کام ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی بعد میں اگر آپ سے کچھ ہو گیا تو آپ دوبارہ سے وہ کام ٹھیک کر کے دکھائیں. ہاں تو وہ کہیں پہ مسنگ ہوتا ہے لیکن معذرت ہوتی ہے. معذرت ہوتی ہے. ٹھیک. نواز شریف صاحب کیسے انسان ہیں؟ یہ تو لوگ ان کا چہرہ بڑے معصوم انسان ہمیں لگتے ہیں، یعنی کیا اپنے بھائیوں سے تو مختلف ہیں مزاجن. کیسے انسان ہیں؟ ان کے قریبی دوست کتنے ہیں؟ کیا سیاستدان ہی ان کے قریبی دوست ہیں یا آج بھی ان کے ارد گرد ایسے دوست ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں لیکن ان کے بڑے اچھے دوست ہیں؟ بہت سے ان کے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ ان کا بچپن گزرا، جن کے ساتھ ان کا جوانی کا زمانہ گزرا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی تعلق رکھتے ہیں اور میل ملاقات بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جاری رکھتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور خوش ہوتے ہیں. دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں، کھلے دل سے ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. اور ایک زمانے تک تو سیر تفریح بھی دوستوں کے ساتھ کرتے تھے. تو آپ نے نواز شریف صاحب سے اختلاف بھی کیا کبھی؟ اور اگر کیا تو پھر ان کا آگے رویہ کیا تھا؟ ہم سب جو ہیں جو کبھی کسی میٹنگ میں بلائے جاتے ہیں تو اس میں جو موضوع زیر بحث ہوتا ہے اس میں سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی بھی ہو، جدا جدا بھی ہوتی ہے. ٹھیک. اور میاں صاحب بڑے تحمل سے سنتے بھی ہیں اور بہت مدلل الفاظ میں اپنی بات کو بیان بھی کرتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ اپنی بات میں آپ کی رائے کی وجہ سے جو اجتماعی طور پر سب لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں ترمیم بھی کر لیتے ہیں، اضافہ بھی کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں ان کی شخصیت کا حصہ ہیں ان کا. وہ تنقید سے یا اختلاف سے گھبراتے بھی نہیں ہیں، ناپسند بھی نہیں کرتے اور ویلکم کرتے ہیں اس کو. نواز شریف صاحب کے کون سے ایسے ساتھی ہیں جن پہ آپ کو ذاتی طور پہ افسوس ہوگا کہ یار یہ لوگ پارٹی سے چلے گئے؟ مثال کے طور میں چند ایک نام لے دیتا ہوں، جاوید ہاشمی، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار. ان میں سے آپ کو لگتا ہو یعنی کہ یار یہ پارٹی کے لیے نا اچھا نہیں ہوا جن بھی حالات میں وہ گئے ہیں؟ کچھ تو ایسے تھے کہ بلکہ سارے ہی ایسے تھے جنہوں نے گھر چھوڑنے سے پہلے جو ایک تکلف ہوتا ہے نا جی وہ بھی پورا نہیں کیا، اور کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ جانے سے پہلے وہ اس قسم کی میسیجنگ کرتے رہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ میسیجنگ نہیں کی کہ میں جا رہا ہوں، اور جانے کی وجہ یہ نہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں،
تمہارے میں مسئلہ بھائی، تمہارے میں مسئلہ ہے، تمہارے میں یہ خرابی موجود ہے، تمہارے میں یہ غلطی موجود ہے. پہلے ان غلطیوں کو ڈھنڈورا پیٹا اور پھر اپنے لیے نیا راستہ تلاش کر لیا. لیکن وقت نے ان میں سے کسی ایک کو بھی آج کے دن تک درست ثابت نہیں کیا کہ جو تنقید وہ ہم پر کرتے تھے اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، نہ وہ تنقید جو تھی اس کو پاکستان کے لوگوں نے تنقید کے طور پر ہم پر مسلط کیا، اور نہ ہی جو راستہ اختیار انہوں نے کیا لوگوں نے اس راہ کو اپنایا. تو یہ خود بخود میرے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہے. نواز شریف صاحب جب بیٹھتے ہیں بے تکلف ہو کے تو کبھی وہ سوچتے ہیں، ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ جس پہ مہربان ہوتے ہیں بعد میں وہ بندہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ کر کے جاتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ایک جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں. ہاں، وہ اتنا بڑا کیریئر تھا، بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت پیار بھی کیا ہے، ساری زندگی ان کے ساتھ نبھایا بھی ہے. تو آج کل وہ کیا سوچتے ہیں؟ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ جو سیاست اس وقت ان کی پارٹی جہاں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے، اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے. اپنی سیاست سے اتنا کچھ سیکھنے کے بعد اس وقت نواز شریف صاحب سے زیادہ سینئر کوئی سیاستدان نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کو ٹھیک جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس وقت وہ وہی سمجھتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو محفوظ بنانا اور جمہوریت جو ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا، یہ دو ان کے مین ہیں اس وقت. یہ سیاست کا اس وقت مقصد یہی ہے. اور اسی لیے وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں سب جب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار بھی ادا کریں اور ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوں. اور یہ آئیڈیل صورتحال اس وقت موجود ہے. یعنی نواز شریف صاحب کی سوچ میں یہ تبدیلی میں فیل کر رہا ہوں یا ایسی ہی تھی پہلے بھی؟ یعنی ہمیشہ سے ایسی. شاید ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں کچھ پہلے اداروں کی طرف سے یا ادھر ادھر سے سوچنے میں سمجھنے میں اس کو مختلف انداز سے لیا گیا. وہ ادارے نہیں تھے، افراد تھے. افراد ٹھیک ہے، اور ان افراد کا اپنا ایک پروجیکٹ تھا کہ موجودہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھڑا لیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اقتدار میں لایا جائے. اس میں ان کے اپنے کچھ مقاصد، ذاتی مقاصد یا ذاتی مفاد جو ہے وہ سرو ہو رہا ہوگا، جو کہ جو بڑے سیاستدان تھے ان کی موجودگی میں شاید وہ اس طریقے سے مفاد پورا نہ ہوتا ہو. مودی صاحب جب آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر تو آپ وہیں پہ تھے؟ نہیں. اچھا، تو کیا یعنی نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی دوستی پرانی ہے؟ دیکھیے، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں اور نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ایک پیس انیشیٹو تھا جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا واجپئی صاحب کے زمانے میں. جی، جب وہ تشریف لائے یہاں پہ. جی، جب وہ تشریف لائے، جی، جو کرگل کی وجہ سے سبوتاج ہو گیا. مودی صاحب چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ وہی والا وہ ٹھیک سلسلہ چلے اور وہ آنا چاہتے تھے. کابل سے واپسی پہ وہ پاکستان وزیر اعظم سے ملنا چاہتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اسلام آباد میں نہیں ہے، لاہور ہے. انہوں نے کہا جی میں لاہور آ جاتا ہوں. انہیں بتایا گیا کہ لاہور میں تو ان کی نواسی کی شادی ہے، وہ اس میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا جی میں شادی میں بھی شرکت کروں گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. زبردست. تو اس طرح سے وہ آگے تو وہ آ گئے. ہم نے کوئی ٹرین مس تو نہیں کی پاکستان نے کہ ٹھیک کیا جو ہوا؟ یعنی بھارت کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور مثالی، جب ان کا وزیر اعظم اس لیول پہ آ گیا، وزیر اعظم کی نواسی اس میں شریک ہو گیا شادی میں آ کے،
تو ہمارا کا رویہ ٹھیک رہا یا ہم نے کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے ہماری طرف سے؟ دیکھیے اگر دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ صرف جو تلخی ہے اس میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے دو ہمسایوں والے تعلقات بھی ہو جائیں تو انہیں بھی اس کا فائدہ اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ. بدقسمتی سے ہم اس مقام کے قریب نہیں پہنچ پاتے کہ جہاں دو معمول کے مطابق لیکن آپ اپنے ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. تعلقات تو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ آپ کو ابھی امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں نا جی, دونوں ملکوں کو اس کا نقصان ہوگا اور جب تک وہ تعلقات اچھے تھے تو دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہو رہا تھا. تو ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی بھی کہ اتنا بڑا یہ بریک تھرو ہی تھا ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. ایسا دونوں طرف سے ہونا چاہیے تھا, بدقسمتی سے نہیں ہو سکا دونوں طرف سے کچھ. آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں آپ نے یہ حسن نثار, ارشاد بھٹی لوگوں کے بارے میں کہا, اب میں لفظ نہیں کہہ سکتا, آپ نے کہا وہ بھونکتے ہیں. جی جی جی, تو واقعی آپ نے کہا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ غلطی ہو گئی ہے کچھ یار؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میری کو پبلک سٹیٹمنٹ نہیں تھی. اچھا, وہ محفل میں بات ہوئی تھی؟ وہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, میں اور مریم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کسی نے اس کو ٹیپ کیا اور اس نے پھر کسی موقع پہ جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اس کو چلا دیا. تو اس طرح کی تو ایک نجی گفتگو تھی جس کو پبلک کیا گیا. اور مجھے بہرحال اس کی شرمندگی ہے کیونکہ ان میں میرے ذاتی دوست ہیں اور دوستی بھی 40-50 سال کی ہے. مظہر عباس میرے بچپن کے ہم دوست ہیں ایک دوسرے کے, میری دوستی خراب ہو گئی ان سے. اچھا, اس کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے دوستی نہیں رہتی. نہیں تو یہ مذاق والی نہیں تھا شاید, ہم بھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں یار تو. حسن نثار کے ساتھ بھی بہت ہی قریبی تعلق ہے میرا. وہ تعلق جو تھا گو حسن کی طرف سے نہیں لیکن مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ہم آپس کی گفتگو تھی جس میں ہم بہت ذرا کھلی ڈلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کھلی ڈلی گفتگو میں بہت زیادہ لوگ تو شریک نہیں ہوتے, تو کسی اہم بندے نے وہ فریضہ سر انجام دیا ہوگا, یعنی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا جو آپ کے اور ان کے درمیان بیٹھا ہے, کوئی پارٹی کا اہم. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیا. مشرف دور میں جو کچھ ہوا آپ نے اسے معاف کر دیا. جس طرح کا میں آپ کو جانتا ہوں, جس پرویز رشید کو میں جانتا ہوں, وہ تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے کچھ. دیکھیے یہ میں لفظ معاف بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا نا. میں کون ہوں کہ میں کسی کو معاف کروں گا؟ معاف کرنے والی تو صرف ٹھیک کوئی ایک ذات ہو سکتی ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہی ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. میں وزیر اطلاعات تھے تو ہم آپ سے ملتے تھے, تو آپ دیکھا ہے جناب پرویز رشید صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں, یہ وہ, تو تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ یعنی آپ ابھی بھی اب تو ڈرائیو کر رہے تھے لیکن آپ سادگی والے ہیں. میں نے وہ ہٹو بچوں والی آپ کے آگے پیچھے نہیں دیکھی. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کا مزاج نہیں ہے؟ یہ مزاج نہیں ہے, مزاج نہیں ہے. اور وزیر کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا, پروٹوکول تو مل ہی جاتا ہے, سرکار سب کچھ دے دیتی ہے. میری ابھی بھی اگر مجھے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں خود اپنی گاڑی ڈرائیو کروں, لیکن میری اب بینائی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ڈرائیونگ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, تو مجھے اب کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کام میں, لیکن یہ میرا مزاج نہیں ہے. تو آپ انتخابی سیاست سے, یعنی جو پہلی آپ کی انٹری تھی, اگر میں سوچ رہا ہوں جب آپ میوزک اکیڈمی سے سیاست میں انٹر ہوئے, تو یہ تو پورا وہ ماحول تھا آپ کا مزاج یا انتخابی سیاست والا. پھر آپ نے کسی جگہ پہ کہا بھی کہ احسن اقبال جو ہے وہ الیکشن لڑنا شروع ہو گیا, اور مجھے یہاں پہ وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھی ٹریننگ, اور میں اس میں پھنس گیا. تو اب آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے انتخابی سیاست نہیں, یا یہ والا معاملہ ٹھیک رہا, کہ کیا سوچتے ہیں کبھی؟ میں اپنی زندگی سے مکمل مطمئن, اور اگر دوبارہ مجھے زندگی ملے گزارنے کے لیے تو میں یہی کچھ کروں جو میں نے اب کیا ہے. اور کبھی ایسا بھی
یعنی انسان میں تو ہو ہی جاتا ہے، انسان جتنا بھی ہمبل ہو کہ بھائی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا قربانیوں کا صلہ نہیں ملا. ہم جتنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے نہ کیتا یا عمران خان صاحب نے کیتا. تو آپ کو کبھی کبھی اس طرح کے خیال نے تنگ کیا ہو کہ یار مجھے قربانیوں کا صلہ نہیں ملا؟ یہ سیاست جو ہے کیا اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی اس کے بدلے میں سیاست آپ کے اپنے ایک ضمیر کا سودا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سماج کو ایک شکل دینا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنی ریاست کو ایک شکل دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ اس خیال سے آپ نہیں کرتے کہ کچھ صلے کی تمنا نہیں ہے کہ اس میں صلہ جو ہے وہ مجھے ملے گا. بعض دفعہ وہ صلہ اجتماعی طور پر آپ کی آنے والی نسلوں کو ملتا ہے. یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا یہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ میاں صاحب کی طرف سے، آپ کی طرف سے؟ کون ہے اس کا خالق؟ یہ نعرہ جو ہے نا یہ ایوالو ہوا تھا. اچھا. ہم جب اسلام آباد سے چلے اور جی ٹی روڈ کے راستے ہم لاہور آ رہے تھے تو وہ تقریباً یہ جو چند گھنٹوں کا سفر ہے 5 دنوں میں طے ہوا تھا. راستے میں جگہ جگہ لوگوں کا استقبال تھا، بے تحاشا لوگ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہاں پھر وقت صرف ہو جاتا تھا، پھر ہمیں رات کو رکنا پڑ جاتا تھا کہیں پہ. تو اس دوران جو تقریریں ہوتی تھیں میاں صاحب کی، جو گفتگو ہوتی تھی میاں صاحب کی، اسی میں یہ باتوں باتوں میں میاں صاحب کی تقریروں کے دوران ہی یہ بن گیا اور نعرے کی شکل اختیار کر گیا اور لوگوں کے دلوں کو بھا گیا اس وقت. تو اب پارٹی قائم ہے نا ووٹ کو عزت دو کے اوپر؟ ابھی میں نے آپ سے بار بار تو کہا کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے یہ اس کا آپ ابھی جمہوریت کے تسلسل کے اوپر آپ کا کہہ رہے ہیں کہ مین فوکس یہ ہے، آپ اس کے علاوہ ادھر تو ووٹ کی عزت اسی کا ایک حصہ ہے. جمہوریت کا تسلسل مجموعی بات ہے. جمہوریت کے تسلسل اسی کو کہتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد آپ کے انتخاب ہوں اور وہ بغیر کسی مداخلت کے ہوں. ٹھیک. اور اس میں لوگ جسے ووٹ کریں وہ گو کہ یہ آئیڈیل شکل ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے. 2013 کے انتخاب میں تھوڑی تھی، 2010 کے انتخاب میں بھی تھوڑی سی موجود تھی، 2018 2000 کے بعد پھر اس پہ شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اس پہ گلے شکوے ہونے شروع ہو گئے پھر. لیکن جانا تو ہمیں اسی طرف ہے. تو پرویز صاحب آپ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جمہوری قوت کہتا ہے تو اس کو تو اس بات پہ بیٹھنا چاہیے نا کہ آنے والے انتخاب جو ہیں ان کو کیسے غیر متنازعہ بنایا جائے. ٹھیک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو بات چیت ہی کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو پرویز صاحب آپ تک یا میاں صاحب تک، آپ لوگوں تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اس ملک میں کچھ صحافی، کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، عمران ریاض نام ہے اس کا، آفتاب اقبال ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، اور یہ مقبول جان کو اٹھا لیا گیا تھا، یہ ساری خبریں آپ تک پہنچتی ہیں اب؟ اور آپ اس سب کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ یعنی کہا جا رہا ہے اس ملک میں بولنے پر پابندی ہے، اس ملک میں پیکا ایکٹ ہے جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ بولیں نہ، بات نہ کریں، تنقید نہ کریں. اس صاحب پہ کیا آپ کہیں گے؟ مجھے یہ بتائیے کہ عمران ریاض صاحب کل تک پاکستان میں تھے جی، یہاں سے وہ پروگرام بھی کرتے تھے. آفتاب اقبال صاحب بھی اپنا ایک مزاحیہ پروگرام جو ہے وہ کرتے تھے، اور اس مزاحیہ پروگرام میں انہوں نے کون ہے جس کی تذلیل نہیں کی، جس کے خلاف نوجوانوں کے معصوم ذہن جو ہیں وہ انہوں نے گمراہ نہیں کیے، جو وہ کریکٹر بناتے تھے، جو وہ ڈمی کریکٹر بناتے تھے. یہ سب کچھ وہ کرتے تھے نا جی. کس نے انہیں کبھی کسی نے ہاتھ بھی انہیں لگایا تھا؟ کبھی کسی نے انہیں پوچھا بھی تھا؟ یہ حضرات اپنی مرضی کا من موجی کا کام کرتے تھے.
اب کیوں چلے گئے باہر یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے. لیکن اگر کوئی ان کو روکنا چاہ رہا ہوتا, کوئی ان سے انتقام لینے کی بات ہوتی, کوئی ان کو تنگ کرنا چاہ رہا ہوتا, تو ایف آئی اے کا ایک انسپیکٹر چاہیے نا امیگریشن پہ جو ان کو روک سکتا تھا, نہ جانے دیتا باہر. یہ کھلم کھلا آزادی سے گئے ہیں نا باہر, کسی نے روکا بھی نہیں انہیں باہر جانے سے. اب وہ باہر چل کے اپنے لیے کیا کردار کرتے ہیں اس کا جواب تو وہ خود دیں گے. لیکن آپ حکومت پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ حکومت کی کسی جبر کی وجہ سے یا حکومت کے کسی ظلم کی وجہ سے پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. اپنی مرضی سے وہ پاسپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹ سے ٹکٹ خرید کے گئے ہیں. وہ وہاں کمپیوٹر موجود ہوتے ہیں, ان کمپیوٹر میں نام موجود ہوتا ہے ان لوگوں کا. جب ادارے چاہیں تو کسی کو نہیں سفر کرنے دیتے, کسی کو سفر دیکھا یہاں پہ رک جاتے ہیں جی. اور رن وے سے چاہیں تو جہاز کو واپس بلا لیں, پاکستان کی فضاؤں میں سے جہاز کو واپس بلا لیں. تو یہ گئے اپنی مرضی سے گئے, کھلم کھلا گئے, اور سب کے علم میں تھا کہ جا رہے ہیں. تو کوئی پابندی نہیں ہے پاکستان میں بولنے پہ, لوگ کھل کے اظہار کر رہے ہیں اپنا, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. پابندی جھوٹ بولنے پہ ہے, اور وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. گمراہ کن باتیں کرنے پر ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. وہ تو ابھی امریکہ میں آپ دیکھ لیں, انہوں نے وائس آف امریکہ کوئی بند کر دیا. پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جس کو بند کیا؟ سب چل رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ پتہ نہیں, آپ تو مانتے نہیں ہیں, وہ تو کہتی ہیں آپ کو استاد یا مینٹور, مجھے یا لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں یا آپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو اس وقت جو کچھ وہ چل رہا ہے, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک حد سے زیادہ تشہیر ہے ان کی. مثال کے طور پہ اگر وہ عمرے پہ گئی ہیں تو جس طرح سے ان کی ویڈیوز آئیں, آپ اس جو ڈائنامکس ہے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں سہیل, پہلی بات یہ ہے کہ نہ میں ان کا مینٹور ہوں نہ میں ان کا استاد ہوں. ٹھیک, انہیں اپنے گھر سے بہت اچھی تربیت ملی ہے. ان کے دادا بڑے آدمی تھے, ان کی والدہ بہت بڑی خاتون تھیں, ان کے والد خود موجود ہیں, ان کے چچا بھی ہیں, بالکل ہیں, ان کے چچا بھی ہیں. تو جہاں تک ان کی یہ میڈیا کمپینز وغیرہ کا ہے, مجھے جو لوگ کرتے ہیں یہ, میں کسی کے کام میں مداخلت کرنا اچھا نہیں سمجھتا, تو میں کسی کے کام میں مداخلت بھی نہیں کرتا. اور اگر مجھے اس پہ کوئی ریزرویشنز بھی ہوں گی تو وہ میں آپ کے پروگرام میں تو نہیں کہوں گا. میں ان بچوں کے سامنے ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ عمران خان بھی اسی طرح سے آئے تھے, اس سٹائل کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی مریم نواز صاحبہ کو آپ سائڈ پر رکھ دیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیے, مریم کے کام جو ہیں انہوں نے مریم کو زیادہ عزت دی ہے, اور کسی بھی میڈیا تشہیر سے پہلے لوگوں نے مریم کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. اور آج بھی مریم اپنے کاموں کی وجہ سے جانی چاہتی, وہ کسان کارڈ کی وجہ سے جانی چاہتی, وہ اسکالرشپس دینے کی وجہ سے جانی چاہتی, وہ دوائیاں مفت گھروں میں پہنچانے کی وجہ سے جانی چاہتی, وہ ایک ہمدرد وزیر اعلیٰ کے طور پر, ایک انرجیٹک وزیر اعلیٰ کے طور پر جانی چاہتی ہیں. تو ان کے جو کام انہوں نے کیے ہیں, جو انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں, روٹی کی قیمت کو نہ بڑھنے دینا, اس کی وجہ سے وہ جانی چاہتی ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ ان کا ذہن اچھی تجاویز ڈھونڈتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کو آٹا, چینی, گھی کا ڈبہ رمضان میں مدد کے طور پر دیا جاتا تھا. یہ مریم تھی نا جس نے سوچا کہ اس میں تو بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پیکنگ پہ لگ جاتا ہے, بہت سارا سامان پہنچانے پر لگتا ہے, بہت سارا پیسہ لوگ کچھ خریداری میں ادھر ادھر کر دیتے ہوں گے, تو میں یہی پیسہ نگد لوگوں کے ہاتھ میں کیوں نہ پکڑا دوں, وہ چل کے اپنی چیزیں خود خرید لیں گے. تو وہ تخلیقی ذہن بھی رکھتی ہیں, تو یہ اس طرح کے فیصلے وہ کرتی ہیں. جتنے منصوبوں کا اعلان کیا انہوں نے, ان چیزوں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں. یہ جتنے منصوبوں کا اعلان کیا, یہ ایسے لگتا ہے جیسے پہلے سے تیاری تھی, سارا روڈ میپ تھا, یا یہ انن فنن ہوا سارا جس طرح ماحول بنا ہے؟
منصوبوں کا؟ دونوں باتیں ہیں اس میں. اچھا. ایک تو یہ کہ جب وہ اپنی عدالتوں کے مقدمے بھی بھگتنے جاتی تھیں نا، تو مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ سے سڑک سے گزرتے ہوئے انہیں گند نظر آتا تھا تو ضرور کہتی تھی کہ یہ ہمارے شہر لاہور کے علاوہ جو ہمارے شہر ہیں اور ہمارے دیہات قصبات میں ہم اپنی کبھی سیاست کے لیے جلسے جلوس کے لیے جاتے تھے، تو جب وہ گند کو دیکھتی تھیں تو اس خواہش کا اظہار ضرور کرتی تھیں کہ ہم اپنے دیہاتوں کو بھی صاف کریں، اپنے قصبات کو بھی صاف کریں. یہ ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں تھیں. تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں، صحت سے ان کا تعلق رہا ہے. جب وہ ابھی پڑھتی تھیں تو جو ان کے دادا تھے انہوں نے شریف میڈیکل کمپلیکس میں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی. شریف میڈیکل کمپلیکس میں جو اسکول ہے بچوں کا، اس کی دیکھ بھال بھی وہ کرتی تھیں. اچھا. تو شریف میڈیکل کمپلیکس کی وجہ سے اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں بہت سارا صحت کے بارے میں اور نالج ان کا تھا. ابھی بھی ان کا نالج ہے اس میں. خود پھر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی رہیں وہ. تو یہ کچھ چیزیں تو پہلے سے ان کے ذہن میں تھیں. کچھ چیف منسٹر بننے کے بعد جو مسائل روز ان کے سامنے آتے ہیں، خاص طور پر میڈیا بھی بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور وہ میڈیا پہ جو تنقید ہوتی ہے ان پہ وہ اس کو پازیٹیو لیتی ہیں. وہ تنقید کے نتیجے میں میٹنگ بلاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا حل ڈھونڈتی ہیں، پھر اس پر کام شروع کر دیتی ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میری تنقید کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ میں اس ایشو کو ریزالو کر دوں جس کی وجہ سے مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے. پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں جاتے جاتے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ذاتی، اجتماعی، کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ. میری خواہش جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل اپنے نوجوانوں کے لیے دیکھنا ہے، جس میں ان کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ آزادی سے نشو و نما پائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پرویز رشید صاحب. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ نے